घर के मरकजी दरवाजे पर कदम रखते ही मेरे वजूद में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। 5 बरस गुजर चुके थे मगर इस शाम की खौफनाक गूंज अब भी दीवारों से टकराकर मेरे कानों में उतरती महसूस होती थी। मेरी नजरें पूरे जहन में कमरे पर दौड़ाई तो यूं लगा जैसे वक्त वही रुक गया हो। वो सन्नाटा, वो टूटते रिश्तों की आवाजें, वो बेजान जिस्म, वो सुसुकियां, सब कुछ एक ही लम्हे में मेरी याददाश्त के दरीचे खुल गया। मैंने पलकें जोर से खींच ली मगर यादें किसी जिद्दी साए की तरह मेरा पीछा छोड़ने पर आमदा न थी। दरवाजा बंद होने की आवाज ने मुझे हॉल में वापस खींच लिया। मैंने आंखें खोली तो सामने मेरे वालिद खड़े थे। इनके बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे और चेहरे पर वफात की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। इन्हें देखते ही मेरे अंदर बरसों से बंद जज्बात का बंधन टूट गया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। इनसे पूछूंगा कि उन्होंने मेरी बात पर कभी यकीन क्यों न किया, मगर जैसे ही इनके करीब पहुंचा सारे सवाल मेरे होठों तक आकर दम तोड़ गए। मैं खामोशी से इनके सीने से लग गया। शायद मैं भी अब थक चुका था, मुसलसल लड़ते लड़ते, खुद से भी और दुनिया से भी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, 5 साल, इतना लंबा फासला क्यों बना लिया था जान? मैंने नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मुझसे गलतियां हुई, माफ कर दीजिए। मेरे मुख्तसर जवाब ने जैसे इनके दिल का बोझ कुछ हल्का कर दिया। वो खामोशी से मुझे देखते रहे। मैं पहले वाला लापरवाह लड़का नहीं रहा था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, वजूद में सख्ती और निगाहों में ऐसी संजीदगी आ चुकी थी जो सिर्फ वक्त और तकलीफ सिखाते हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अपने आप पर काफी मेहनत की है तुमने, अब तो पहचानना भी मुश्किल हो गया है। मैं भी मध्यम सा मुस्कुरा दिया। जो कुछ सीखा आप ही से सीखा है। वो लम्हा भर मुझे देखते रहे, फिर बोले, लगता है मेरा बेटा वाकई बड़ा हो गया है। मैंने इनकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, बड़ा तो शायद इसी दिन हो गया था जब मुझे अपनी बात कहने का हक भी छिन गया था। पहले खामोश रह लेता था मगर अब अपने वजूद और अपने फैसलों की कीमत जान चुका। मेरे लहजे में तलखी जरूर थी मगर आवाज बुलंद नहीं हुई। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, हक मांगना अच्छी बात है लेकिन अगर इंसान गुस्से में इंसाफ ही भूल जाए तो नुकसान सबका होता है। मैंने गहरा सांस लिया। इन 5 बरसों में मैंने हर रात खुद को यही समझाने की कोशिश की कि शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर हर सुबह वही बोझ मेरे सीने पर आ बैठता था। मुझे लगा जैसे मेरी ख्वाहिशात, मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी सब किसी और के फैसलों की नजर हो गई थी। शायद आपने कभी महसूस ही नहीं किया कि आपका अपना बेटा अंदर से किस हद तक टूट चुका है। मेरे अल्फाज सुनकर इनके चेहरे का रंग बदल गया। पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि वक्त गुजर जाने से हर जख्म नहीं भरता। मैंने खामोशी तोड़े हुए कहा, मैं अम्मी से मिलकर आता हूँ। उन्होंने धीरे से सर हिलाया। वो हर दिन तुम्हारा इंतजार करती रही है। जबान से कुछ नहीं कहती मगर इनकी हर दुआ में सिर्फ तुम थे। मैंने तलख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इस इंतजार की वजह भी तो हम खुद ही बने थे। यह कहकर मैं कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरी माँ पहले जैसे हरगिज नहीं रही। चेहरा कमजोर, आंखों के गिर्द गहरे हल्के और जिस्म बेहद नहीफ। मैं खामोशी से इनके बिस्तर के पास जा बैठा। मेरी हल्की सी आवाज सुनकर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। अजहान, इनकी आवाज कांप रही थी। मैंने इनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अगले ही लम्हे वो रोने लगी, बार बार मेरे चेहरे को छूती, जैसे यकीन कर रही हो कि मैं वाकई इनके सामने मौजूद हूँ। तुम वापस आ गए। मैंने हर नमाज में यही दुआ मांगी थी। मैं खुद को रोक न सका और इनके गले लग गया। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं आप दोनों को बहुत तकलीफ दे गया, लेकिन अब वादा करता हूँ दोबारा कभी यूं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और नम आंखों से मुस्कुरा दी। अब तुम आ गए हो तो शायद मेरी आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी। मैंने इनका कमजोर हाथ मजबूती से थाम लिया मगर मेरे दिल में एक और आग भड़क रही थी। इस लड़के की याद जिसकी यह गलत फहमी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी, आज फिर मेरे अंदर नफरत की चिंगारियां भड़का रही थी। मगर इस बार मैं सिर्फ गुस्से के सहारे कोई फैसला नहीं करना चाहता था। मैं पहले सच जानना चाहता था, क्योंकि 5 साल ने मुझे एक सबक जरूर दिया था कि हर कहानी का दूसरा रुख भी होता है। इसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में पूरी उठ जाओ, सूरज आधा आसमान चढ़ आया है।
خالہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے کمبل مزید اوپر کھینچ لیا۔ خالہ پلیز، صرف 10 منٹ اور۔ یہ تمہارے 10 منٹ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہو یا پورا ہفتہ سونے کا ارادہ ہے؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ اتنی مشکل نوکری کے بعد ایک ہفتہ ملا ہے، اس میں بھی اگر سکون سے نہ سو تو پھر چھٹیوں کا فائدہ کیا؟ خالہ ہنس پڑی اور میرے ماتھے پر پیار سے چیٹ لگائی۔ سونا بھی حد سے زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے کتنے مہینوں بعد تمہیں دیکھا ہے، چاہتی ہوں ہر لمحہ تمہارے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، تمہاری ہنسی سنوں۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی، مگر نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں آج ایک عجیب سی بے چینی جاگ رہی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قسمت چند گھنٹوں بعد مجھے ایک ایسے شخص کے سامنے لا کھڑا کری تھی جس سے میری ملاقات صرف میری نہیں، کئی زندگیاں بدلنے والی تھی۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو نہ جانے کیوں مجھے اپنی ماں کی یاد آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی اپنی چھوٹی بہن کی بھی۔ خالہ کی بات سنتے ہی میرے سینے میں جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی تاکہ آنکھوں میں اتر آنے والی نمی وہ نہ دیکھ سکیں۔ میں ہمیشہ اپنے والدین کا ذکر آتے ہی بات بدل دیتی تھی، کیونکہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ بس خالہ، اب اتنی جذباتی باتیں نہ کریں، بتائیں آج ناشتے میں کیا کھانا ہے؟ میں ابھی آپ کے لیے کچھ خاص بناتی ہوں۔ میری بات پر وہ ہنس دی اور میں جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، حالانکہ دل اب بھی ماضی کی اداس راہوں میں بھٹک رہا تھا۔ دوسری طرف گھر واپس آئے مجھے 2 دن گزر چکے تھے، مگر ایک عجیب سی بے چینی ہر وقت میرے ساتھ چلتی تھی۔ میں بار بار خود کو سمجھاتا کہ مجھے اس لڑکی سے کوئی غرض نہیں، لیکن میری نظریں بے اختیار اسی راہ داری کی طرف اٹھ جاتی جہاں اس کا کمرہ تھا۔ ابو خاموشی سے میری کیفیت دیکھ رہے تھے، شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ میں کسی ڈھونڈ رہا ہوں، مگر جان بوجھ کر خاموش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں خود اس کا نام لوں، مگر میری انا مجھے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ امی پھل کاٹتے ہوئے اچانک بولی، اذہان، کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہوری کے بارے میں پوچھنا ہے کیا؟ اس کا نام سنتے ہی میرے اندر تلخی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے بے نیازی سے پلٹ کر ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا، امی، میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ مجھے اس سے کوئی کام پڑ جائے۔ میری آواز اگرچہ پرسکون تھی، مگر اس میں چھپی سختی امی سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ انہوں نے صرف ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گئی، جبکہ میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اگر مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تو پھر دل ہر وقت اسی کی موجودگی کیوں تلاش کرتا ہے۔ رات ڈھل چکی تھی، میں لان میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے خود سے کہا، آخر وہ ہے کہاں؟ اگلے ہی لمحے میں ہلکا سا ہنس دیا۔ جس انسان سے نفرت ہو، اس کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ؟ مگر دل کبھی کبھی عقل کی ہر بات کو جھٹلا دیتا ہے، اور شاید میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اسی رات میں چھت پر بیٹھی خاموش آسمان کو تک رہی تھی۔ ستارے اپنی جگہ روشن تھے، مگر میری زندگی جیسے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خالہ آہستہ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہوری، اتنی خاموش کیوں ہے؟ میں نے فوراً آنکھیں صاف کی اور زبردستی مسکرا دی۔ کچھ نہیں خالہ، بس ایسے ہی۔ انہوں نے شفقت سے میرا سر سہلایا۔ بیٹا، انسان اگر ہر درد دل میں دفن کرتا رہے تو ایک دن خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، جب قسمت سارے راستے بند کر دے تو پھر سوچنے کے علاوہ انسان کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ میری آواز میں چھپا درد سن کر وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ بعض سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ اگلی شام میرا فون بجا۔ اسکرین پر مایا کا نام دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کال اٹھاتے ہی وہ بولی، آخر آج حضور کو میری یاد آ ہی گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، 2 دن سے گھر والوں کے ساتھ تھا، پرسوں بعد سب سے ملا ہوں، اس لیے وقت نہیں نکال سکا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھے؟ اس ایک جملے نے میری ساری مسکراہٹ ختم کر دی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مایا، آئندہ اس لڑکی کا ذکر مت کرنا، ہمارے درمیان صرف ایک نام کا رشتہ ہے، دل کا نہیں۔ جیسے ہی وقت آیا میں سب ختم کر دوں گا، پھر ہمیشہ کے لیے صرف تم میری زندگی میں ہوگی۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ سامنے لگے شیشے میں ابو کا عکس نظر آیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، معلوم نہیں وہ کب سے وہاں کھڑے میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے فوراً فون بند کیا اور ان کے پیچھے چل دیا۔
वो खामोशी से ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। मैंने हिम्मत जमा की और इनके सामने जाकर खड़ा हुआ। अब्बू, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, उन्होंने परसुकून अंदाज में कहा। कहो। मैंने गहरा सांस लिया और साफ लफ्जों में बोल दिया, मैं माया से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। अब्बू ने चंद लम्हे मुझे खामोशी से देखा, फिर सिर्फ इतना पूछा, और होरी? मैंने फौरन जवाब दिया, वो मेरे मियार की नहीं, ना हमारी सोच मिलती है, ना हमारा साथ चल सकता है। मैं इस रिश्ते को मजीद नहीं निभा सकता। मेरी तौखा थी कि अब्बू गुस्से में आ जाएंगे, मगर इसके बरअक्स वो निहायत सुकून से मुस्कुराए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर तुम वाकई यही चाहते हो तो शायद यही बेहतर है। पूरी किसी ऐसे शख्स के मुस्तहिक है जो इसकी इज्जत करे, इसकी कदर जाने। इत्तेफाक से मेरी एक पुराने दोस्त का बेटा बैरून मुल्क से वापस आया है। तालीम याफ्ता, बाकिरदार और निहायत सुलझा हुआ लड़का है। मैं चाहूंगा कि होरी की जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े जो इसे खुश रख सके। इनके अल्फाज मेरे दिल पर किसी तीर की तरह लगे। अजीब बात थी, अभी चंद लम्हे पहले तक मैं खुद इस रिश्ते से आज़ादी चाहता था, मगर जैसे ही अब्बू ने किसी और के साथ होरी का जिक्र किया, मेरे अंदर एक नामालूम बेचैनी जन्म लेने लगी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये जिद थी, अना थी, या कोई ऐसा एहसास जिसे मैं बरसों से पहचानने से इनकार करता आया था। इतने में दरवाजा खुला और एक शौक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ताया, अब्बू जरा देखें, मेरी नई ड्रेस कैसे लग रही है। मैंने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही लम्हे मेरी नजरें इस लड़की से टकराई जिसे मैं हमेशा नजरअंदाज करता आया था, मगर आज ना जाने क्यों पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने इसे कभी वाकई देखा ही नहीं था। मैं अभी दरवाजे से पलटने ही वाली थी कि ताया अब्बू ने आवाज दी, अरे होरी, जरा इधर तो आओ। मैं मुस्कुराते हुए इनकी तरफ मुड़ी और बचपन की आदत के मुताबिक एक चक्कर लगाकर बोली, देखे ना कैसी लग रही हूँ। ये लिबास खाला ने खास मेरे लिए खरीदा है। मेरे लंबे सियाह बाल कमर से भी नीचे लहरा रहे थे। हल्के रंग की फ्रॉक पर सियाह कढ़ाई इसे और खूबसूरत बना रही थी। मैंने कभी खुद को इस नजर से नहीं देखा था, मगर ताया अब्बू की मोहब्बत भरी निगाहों में हमेशा खुद को दुनिया की सबसे खास बेटी महसूस करती थी। ताया अब्बू ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी बेटी तो हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही है। ये काम करो, चंद तस्वीरें बना लेते हैं, आसिफ को भेजूंगा, वो कई दिनों से तुम्हारा हाल पूछ रहा है। जब इसे पता चलेगा कि तुम वापस आ गई हो तो शायद खुद ही मिलने चला जाए। इनकी बात सुनकर मेरे गाल शर्म से सुर्ख हो गए। मैंने नजरें झुकाकर हल्की से मुस्कुराहट दी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि कमरे की एक कोने में खड़ा कोई शख्स हमारी हर बात सुन रहा है और इसके अंदर गुस्से की आग भड़क चुकी है। मैं भी मोबाइल लेने के लिए पलटी ही थी कि अचानक किसी ने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया। मैं घबराकर लड़खड़ा गई और संभलने के लिए बेख्तियार इस शख्स के सीने से जा लगी। मैंने हैरत से ऊपर देखा, वही अजनबी जिसे मैं 2 दिन से घर में देख रही थी, मगर जिसने कभी मुझसे बात नहीं की थी। इसकी आंखों में अजीब सी सख्ती और गुस्सा था। वो दांत भींच कर बोला, इतना सच सवर कर किसके लिए आई हो? इसी लड़के के लिए जिसका अभी जिक्र हो रहा था। मैं चंद लम्हे इसे हैरत से देखती रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शख्स आखिर मुझसे इस लहजे में बात क्यों कर रहा है। मैंने अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए ताया अब्बू की तरफ देखा और बेख्तियार बोल उठी, ताया अब्बू, ये अकड़ू इंसान है कौन और मुझे इस तरह पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई इसे? मेरी बात सुनकर ताया अब्बू ने होठों पर आती हंसी बड़ी मुश्किल से रोकी, जबकि वो शख्स मजीद तप गया। इसकी आंखों में ऐसी बेचैनी थी जैसे कोई अपनी कीमती चीज किसी और के हाथों में जाती हुई देख रहा हो। हालांकि मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही ना था। इतने में शोर सुनकर ताई अम्मी भी कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? घर को तमाशा क्यों बनाया हुआ है? इनकी नजर जैसे ही मेरे बाजू पर पड़ी जिसे वो शख्स अब भी पकड़े हुए था, इनका चेहरा बदल गया। अजहान, ये क्या तरीका है? एक लड़की से ऐसे बात करते हैं? बैरून मुल्क जाकर तुम तहजीब भी भूल आए हो। वो झुंझलाकर बोला, अम्मी, आप हकीकत नहीं जानती। आप सब मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। ताया अब्बू ने सख्त निगाहों से इसे देखा। कौन सा खेल? हर वक्त शिकायत ही क्यों रहती है तुम्हें? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो गुस्से में यह कदम आगे बढ़ा। आप लोग जानबूझकर इसे किसी और के करीब कर रहे हैं।
میں اب تک خاموش تھی، مگر میری برداشت بھی جواب دے چکی تھی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، ایک بات بتائیے، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اس طرح کے سوال کرنے والے؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے مگر سخت لہجے میں بولا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے تایا ابو کی طرف دیکھا۔ ان کی خاموش نظریں سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ میرے اندر برسوں سے دبے سوال ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اگر یہ سچ ہے تو پھر 5 سال کہاں تھے آپ؟ جب اس رشتے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب آپ نے کبھی پلٹ کر کیوں نہیں دیکھا؟ وہ فوراً بولا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ میں تلخ ہنسی ہنس دی، مگر انکار تو کر سکتے تھے۔ اگر اس وقت ہمت دکھا دیتے تو شاید 2 زندگیاں برباد نہ ہوتی۔ اب اگر واقعی یہ رشتہ آپ کے لیے بوجھ ہے تو ختم کر دیجیے۔ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت نہیں جس میں صرف نام ہو، احترام نہ ہو۔ میری آواز اس بات پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ مجھے طلاق دے دیجیے اور مجھے بھی آزاد کر دیجیے۔ میں کسی کی مجبوری بن کر نہیں جینا چاہتی۔ میرے الفاظ سنتے ہی پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ شاید کسی نے بھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ میں اتنی خاموشی سے مگر اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی بات کہہ دوں گی۔ اذہان نے چند لمحے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اب بھی تھا، مگر اس غصے کے پیچھے پہلی بار گھبراہٹ بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے شاید پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ جس رشتے کو وہ اپنی مرضی سے ختم کرنے نکلا تھا، وہ رشتہ اب اس کے ہاتھ سے اس کی خواہش کے بغیر بھی پھسل سکتا ہے۔ تایا ابو کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہوں نے تو صرف اپنے بیٹے کی ضد توڑنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اب انہیں پہلی بار خوف محسوس ہوا کہ اگر ضد اور انا نے ایک اور قدم آگے بڑھایا تو شاید اس گھر کا سب سے مضبوط رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ تایا ابو کے چہرے کا رنگ ایک دم مڑ گیا۔ شاید انہیں پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ حالات ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ 5 برس تک میں نے خاموشی سے ہر وہ درد اپنے اندر دفن کیا تھا جسے کسی نے محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، مگر آج میرے صبر کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ رشتہ یا تو عزت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ درمیان کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ ادھر وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ضرور تھا، لیکن اس غصے کے پیچھے ایک عجیب سی بے چینی بھی چھپی ہوئی تھی، جیسے اسے پہلی بار ڈر محسوس ہوا ہو کہ شاید میں واقعی اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ہر شخص کی سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے خاموشی توڑی۔ اس کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ ابو، اگلے ہفتے رخصتی کی تیاری کر دیجیے، میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں ضد بھی تھی اور ایک عجیب سا اعلان بھی۔ وہ یہ بات مجھ سے زیادہ سب کو سنا رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بغیر میری طرف دوبارہ دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ تایا ابو نے اطمینان کا سانس لیا، مگر میرے دل میں سکون کے بجائے مزید بے چینی اتر آئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ محبت کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی کی انا کی جنگ کا حصہ بن گئی ہوں۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے واقعی کوئی جگہ ہوتی تو وہ 5 سال کی خاموشی کو کبھی اتنا لمبا نہ ہونے دیتا۔ اگلے پورے ہفتے عجیب کشمکش میں گزرے۔ ہر گزرتا دن میرے دل پر ایک نیا بوجھ رکھ دیتا۔ گھر میں سب لوگ رخصتی کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر میری راتیں بے خوابی میں گزرتی تھی۔ میں بار بار خود سے یہی سوال کرتی کہ کیا واقعی ایک نیا آغاز ممکن ہے، یا میں صرف ایک ایسے سفر پر جا رہی ہوں جہاں میرا استقبال نفرت کرے گی۔ آخر وہ رات بھی آ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دروازے کے باہر قدموں کی چھاپ سنائی دی تو میری سانسیں جیسے رک گئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ نہ وہ کچھ بولا، نہ میرے لب ہلے۔ وہ چند قدم آگے آیا، پھر میرے قریب رک گیا۔ تم ڈر رہی ہو؟ اس کے سوال پر میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ ڈر اس انسان سے لگتا ہے جس پر اعتماد نہ ہو۔ میری دھیمی آواز نے جیسے اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر بولا،
مجھے لگا تھا تم میرے بغیر اپنی زندگی کا فیصلہ کر لو گے، اور یہ خیال مجھے برداشت نہیں ہوا۔ میں تلخی سے مسکرا دی۔ فیصلہ؟ آپ نے تو مجھے کبھی فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں دیا۔ کبھی خاموشی سے چھوڑ گئے، کبھی اچانک واپس آ کر اپنی مرضی سنا دی۔ کیا کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں نے ان 5 برسوں میں کیا جھیلا؟ وہ پہلی بار لاجواب دکھائی دیا۔ میں نے آنکھوں میں جمع آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں کہا، اگر آپ صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہیں تو آج ہی یہ بات ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر واقعی اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ماضی کی تلخیوں کے بجائے سچائی سے آغاز کرنا ہوگا۔ عزت، اعتماد اور برابری کے بغیر یہ رشتہ ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ میرے الفاظ سن کر وہ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار غصے کی جگہ پچھتاوے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ شاید اسے احساس ہونے لگا تھا کہ رشتہ جیتنے کے لیے طاقت نہیں بلکہ اعتماد اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہماری کہانی پہلی بار نفرت سے نکل کر ایک نئے امتحان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی نظریں غصے سے دہک رہی تھی، جیسے برسوں کا سارا زہر آج لفظوں میں اترنے والا ہو۔ اس نے طنز ہنسی کے ساتھ کہا، شاید تمہیں ڈر تھا کہ اتنا کامیاب اور خوبصورت آدمی تمہارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس لیے سب کو اپنی باتوں میں لے لیا۔ میرے ابو بھی تمہارے معصوم شکل کے دھوکے میں آ گئے، مگر میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ میرے اندر برسوں سے دبی ہوئی تکلیف ایک لمحے میں پھٹ پڑی۔ میرا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس کے رخسار پر زوردار تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ میں کانپ رہی تھی، مگر میری آواز پہلی بار مضبوط تھی۔ بس ایک لفظ بھی نہیں۔ میری عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیجیے۔ میں نے 5 سال خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کیا، مگر آج آپ نے میرے کردار پر الزام لگا کر وہ حد پار کر دی ہے جس کے بعد خاموش رہنا خود اپنی توہین ہوتی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ شاید اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کی بات کا اس طرح جواب دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا، مگر میں اب ڈرنے والی نہیں تھی۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ صرف اتنا کہا، رشتہ اعتماد سے چلتا ہے، الزام سے نہیں۔ اگر آپ کے دل میں میری کوئی عزت نہیں تو پھر اس رشتے کا باقی رہ جانا بھی بے معنی ہے۔ وہ مٹھی بھینچے خاموشی سے پلٹا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے دل پر کسی آخری فیصلے کی مہر کی طرح لگی۔ جیسے ہی خاموشی چھائی، میری ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ میں بستر کے کنارے بیٹھتے ہی بے اختیار رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کا درد ایک ہی لمحے میں آنسو بن کر بہہ نکلا ہو۔ چند ہی لمحوں بعد تائی امی پریشان حال کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے میری سرخ آنکھیں اور بکھری ہوئی حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ وہ فوراً میرے پاس بیٹھ گئی اور میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، پوری میری بچی، کیا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کرو۔ میں نے لرزتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تائی امی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلیں۔ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ میرے الفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ تائی امی نے گھبرا کر مجھے سنبھالا، مگر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ گھر میں اس وقت مہمان موجود تھے، اس لیے تائی امی نے خاموشی سے تایا ابو کو ساری بات بتائی۔ دونوں نے کسی کو پریشان کیے بغیر مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچایا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جب ڈاکٹر معائنے کے بعد باہر آئے، تایا ابو بے چینی سے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، فکر کی بات یہ ہے کہ مریضہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہی ہے۔ جسمانی کمزوری کے ساتھ مسلسل جذباتی صدمے نے ان کی حالت بگاڑ دی ہے۔ انہیں سکون، اعتماد اور محفوظ ماحول کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر تایا ابو کی آنکھیں جھک گئی۔ ان کے چہرے پر گہرا پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں نے اپنی بچی کو بہت دیر سے سمجھا، اب مزید نہیں۔ انہوں نے تائی امی کی طرف دیکھا، صبح ہوتے ہی اس کا سامان تیار کر دینا۔ اب وہ اپنی زندگی اپنے فیصلوں کے ساتھ گزارے گی۔ اگر میرے بیٹے نے اس کی عزت نہیں کی تو اسے اس کے ساتھ رہنے پر مجبور بھی نہیں کیا جائے گا۔ تائی امی نے پہلی بار انہیں اتنے مضبوط اور فیصلہ کن انداز میں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ غصے میں نہیں بلکہ ایک محافظ کے دل سے نکلا ہے۔ رات کافی دیر بعد جب میں گھر لوٹا تو پورا گھر غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک جہاں ہنسی اور مہمانوں کی آوازیں تھی، وہاں اب سناٹا پھیلا ہوا تھا۔
میرے دل میں عجیب سا خدشہ پیدا ہوا، مگر میں نے خود کو سمجھایا شاید سب تھک کر سو گئے ہوں۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے بے اختیار ارد گرد دیکھا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے جلدی سے غسل خانے کا دروازہ کھولا، پھر بالکنی دیکھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اسی لمحے میرے دل میں پہلی بار ایک انجانا خوف اتر گیا۔ کیا وہ واقع جا چکی تھی یا میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا؟ میں بے چینی کے عالم میں پورا کمرہ چھان مارا، غسل خانے کا دروازہ کھولا، بالکنی دیکھی، پھر الماری تک کھول کر دیکھ لی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا۔ میں تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی میرے قدم رک گئے۔ کمرہ غیر معمولی طور پر صاف تھا، جیسا کسی نے سوچ سمجھ کر ہر چیز سمیٹ دی ہو۔ بستر درست تھا، الماری تقریباً خالی اور میز پر بھی اس کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے واقعی محسوس ہوا کہ وہ جا چکی ہے۔ میں نے بے اختیار ڈال کھینچ لی۔ یہ لڑکی آخر وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ میں تیز قدموں سے امی ابو کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ ابھی میں پلٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے امی کی سنجیدہ آواز سنائی دی، کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسی لمحے کو جسے تم چند گھنٹے پہلے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ میں چونک کر مڑا، ان کی آنکھوں میں ناراضی صاف جھلک رہی تھی۔ میری نظریں بے اختیار جھک گئی، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، امی، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے تلخی سے میری بات کاٹ دی۔ بیوی کا معاملہ؟ تمہیں یہ لفظ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں سکھایا تھا کہ اپنی شریک حیات کی عزت نفس کو رون دو۔ آج پہلی بار مجھے اپنی تربیت پر افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، میں نے ایسا کیا ہی کیا ہے؟ وہ میری بیوی ہے۔ امی ایک قدم آگے بڑھی، ان کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ بیوی ہونا کسی انسان کو تمہاری ملکیت نہیں بنا دیتا۔ احترام اور اعتماد کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا۔ تم نے اس کے دل کو ایسے زخمی کیا ہے کہ شاید وہ برسوں بھی نہ بھر سکے۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ آپ سب کو ہمیشہ وہی معصوم نظر آتی ہے، کسی نے کبھی میری تکلیف نہیں دیکھی۔ امی نے گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تمہارے دکھ سے کسی نے انکار نہیں کیا، مگر تم نے اپنے زخموں کا بدلہ ایک بے قصور انسان سے لیا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس فیصلے کا حصہ بن گئی جو اس نے خود بھی نہیں کیا تھا۔ میں تلخ ہنس دیا۔ بے قصور؟ میری زندگی بکھر گئی، میں اپنے ہی گھر سے دور ہو گئے اور آپ کہتی ہیں وہ بے قصور ہے؟ امی نے آہستگی سے سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں ہم سے کسی نے دور نہیں کیا۔ تمہارے غصے، تمہاری ضد اور تمہارے فیصلوں نے یہ فاصلے پیدا کیے۔ ہم ہر روز تمہیں یاد کرتے رہے، مگر تم نے کبھی پلٹ کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے اندر برسوں سے دبا ہوا درد ایک ساتھ باہر آنے لگا۔ میں نے بھاری آواز میں کہا، آپ جانتی ہیں میں اس دن کتنی خوشی کے ساتھ گھر آیا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، مگر کسی نے میری خوشی نہیں دیکھی۔ سب کی نظریں صرف اس کے آنسوؤں پر تھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ میں اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہوں۔ میری آواز لرزنے لگی۔ جس دن مجھے اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اسی دن مجھے محسوس ہوا کہ میری جگہ کوئی اور لے چکا ہے۔ شاید اسی دن میرے دل میں وہ فاصلے پیدا ہوئے جو آج تک ختم نہیں ہو سکے۔ امی خاموشی سے میری بات سنتی رہی، ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، محبت تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ تم نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ اگر ہم نے حوری کا سہارا دیا تو تم سے محبت کم ہو گئی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ایک طرف ہمارا بیٹا تھا، دوسری طرف ایک یتیم بچی، اور ہم دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ افسوس یہ ہے کہ تم نے صرف اپنا دکھ دیکھا، اس کے آنسو کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار میرے پاس اپنی کسی بات کا جواب نہیں تھا، مگر دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ شاید ساری کہانی صرف میری نظر سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ میں نے تلخی سے ہنستے ہوئے امی کی طرف دیکھا۔ برسوں سے جو باتیں میرے سینے میں قید تھی، آج وہ ایک ایک کر کے باہر آ رہی تھی۔ آپ سب کو ہمیشہ لگتا رہا کہ غلطی صرف میری تھی، مگر کبھی کسی نے میری نظر سے بھی اس کہانی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ جس دن پولیس چچا اور چچی کی موت کی خبر لے کر گھر آئی تھی، سب نے مجھے ایسے دیکھا
जैसे मैं ही सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। हालांकि मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि घर में क्या क़यामत गुजर चुकी है। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था, अपनी कामयाबी की खुशी मना रहा था। जब बेखबरी में मुस्कुराता हुआ घर आया तो दरवाजे पर ही अब्बू ने सबके सामने मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि आज तक इसकी जलन मेरे दिल में बाकी है। इस लम्हे किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं बेकसूर हूँ या नहीं। मैं चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर भारी आवाज में बोला, मैंने सोचा वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, इसलिए खामोश रहा। लेकिन फिर हर बार यही हुआ। अगर पूरी अपने वालिदैन को याद करके रो देती तो सारा घर इसके गिर्द जमा हो जाता और मैं कहीं पीछे रह जाता। क्या किसी ने कभी मुझसे पूछा कि मैं अंदर से किस हाल में हूँ? मैंने तलक मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। जिस दिन मैंने गोल्ड मेडल जीता था, मैं दौड़ता हुआ घर आया था। सोचा था अब्बू मेरे कंधे पर हाथ रखेंगे, अम्मी खुशी से गले लगा लेगी, मगर इस दिन भी मेरी कामयाबी से ज्यादा अहम इसके आंसू थे। शायद इसी दिन मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मेरी खुशियों की कोई कीमत नहीं रही। ये कहकर मैं मजीद एक लफ्ज बोले बगैर कमरे से निकल आया। खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाहर रात गहरी होती जा रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और माजी खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने जिंदा होने लगा। वो शाम आज भी मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद है। अब्बू की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, अजहान तुम्हारा निकाह होली से ही होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। अब्बू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, कम से कम मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक तो दीजिए, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। या तो हमारा फैसला कबूल करो या अभी अपना सामान उठाकर चले जाओ और फिर कभी इस दरवाजे पर वापस मत आना। मैंने बेबसी से अम्मी की तरफ देखा। अम्मी आप ही समझाए ना अब्बू को, उन्होंने आ भरी और नरम लहजे में कहा। बेटा, पूरी बहुत अच्छी बच्ची है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने सर हिलाते हुए जवाब दिया, बात अच्छी या बुरी होने की नहीं है अम्मी, यह मेरी पूरी जिंदगी का फैसला है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। अबू ने मेरी बात काट दी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, इसके बाद या तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करोगे या फिर इस घर से हमेशा के लिए चले जाओगे। इनके अल्फाज पत्थर के लगे थे। इधर कमरे के बंद दरवाजे के पीछे मैं अपने वालिद की तस्वीर सीने से लगाए खामोशी से रो रहे थे। आंसू मुसलसल बह रहे थे। बाबा, अगर आप आज जिंदा होते तो शायद मुझे किसी की जिंदगी पर बोझ बनकर ना जीना पड़ता। आप मुझे कभी यूं मजबूर ना होने देते। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। मेरे पास इनकार करने की हिम्मत भी नहीं थी और जाने की कोई जगह भी नहीं। दुनिया में मेरे अपने सिर्फ ताया अब्बू और खाला ही तो थे। अगर इनसे भी मुंह मोड़ लेती तो फिर मेरा ठिकाना कहाँ होता। इसी शाम मेरे सर पर सुर्ख दुपट्टा रख दिया गया। निकाह के कलमात अदा हो गए, मगर मेरे होंठ खामोश रहे और दिल मुसलसल रोता रहा। ये रिश्ता मेरी ख्वाहिश से नहीं, मेरी मजबूरी से जुड़ा हुआ था। मैंने कबूल तो कर लिया, लेकिन दिल में सिर्फ एक दुआ थी, काश एक दिन ऐसा आए जब मुझे भी अपनी जिंदगी अपने फैसलों के साथ जीने का हक मिल जाए। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। ये निकाह मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी मजबूरी था, मगर अब मैंने खुद को किस्मत के फैसले के हवाले कर दिया था। अगली सुबह ताई अम्मी ने नाश्ते की मेज सजा दी। उन्होंने प्यार से मेरी तरफ देखते हुए कहा, आओ बेटा, सबके साथ नाश्ता कर लो। मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं ताया अब्बू के साथ ही खाऊंगी। उन्होंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। मेरी बात सुनकर ताया अब्बू चौंक गए। चंद लम्हे मुझे देखते रहे, फिर इनके होठों पर एक मानूस सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने शफकत से कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे होरी। आज यकीन हो गया कि मेरी बेटी इस घर की रौनक बनेगी। इनकी दुआ अभी खत्म भी ना हुई थी कि सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। हम सबने एक साथ पलटकर देखा। अजहान अपने कमरे से एक बड़ा सफरी बैग उठाए नीचे आ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कोई फैसला वो रात भर में कर चुका हो। वो आकर मेज के करीब रुका और बगैर किसी तहमीद के बोला, मैं कनाडा जा रहा हूँ, वहां मुझे मुलाजमत मिल गई है, आज ही रवाना हो रहा हूँ। वापसी कब होगी ये अभी मैं भी नहीं जानता। ताई अम्मी के हाथ काम गए। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इनकी आवाज में हैरत भी थी और दुख भी। अजहान ने तलक हंसी हंसी, इस घर में फैसले कब मुझसे पूछ कर हुए हैं। यहाँ तो हर बात पहले तय होती है, फिर मुझे सिर्फ सुनाई जाती है।
اسی لیے اس بار میں نے بھی سوچا جو فیصلہ میرا ہے وہ خود ہی کر لوں۔ میں خاموشی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ میرا شوہر گھر چھوڑ کر جا رہا تھا اور مجھے اس کی خبر تک نہیں تھی۔ شاید میری حیثیت اس کی زندگی میں اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ ایک بار میری طرف دیکھ لیتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف نظر نہ اٹھائی۔ بیگ کندھے پر رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا، تایا ابو کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی۔ اذہان، اگر آج تم نے اس دروازے سے باہر قدم رکھا تو یاد رکھنا واپسی پر یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہوگا۔ اذہان چند لمحے رکا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ بھی تھا، ضد بھی، اور اندر سے ٹوٹا جانے کا احساس بھی۔ اس نے بغیر پلٹے کہا، اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس گھر میں میرے لیے جگہ باقی ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کہاں سے میرا قدم خود بخود اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ میں دروازے تک پہنچی اور ہانپتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ خدا کے لیے مت جائے، اگر میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو میں خود اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ میں خالہ کے پاس رہ لوں گی، مگر آپ تایا ابو اور تائی امی کو اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا، جیسے میری ہر بات اسے بناوٹ لگ رہی ہو۔ بس کرو، تم یہی معصومیت دکھا کر سب کو اپنا بنا لیتی ہو، مگر مجھ پر یہ سب اثر نہیں کرے گا۔ میرے سامنے اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی، پھر دھیمی آواز میں کہا، آپ جیسے چاہیں ویسے میں اپنی زندگی گزار لوں گی، مگر ان لوگوں کو سزا مت دیجیے جنہوں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے۔ وہ میری بات سنے بغیر آگے بڑھا۔ اس کی بے رخی نے میرا حوصلہ توڑ دیا۔ میں وہی کھڑی رہ گئی اور گاڑی آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہوتی گئی۔ میں روتی ہوئی واپس اندر آئی اور تائی امی کے گلے لگ کر سسکنے لگی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اس گھر میں نہ آتی تو شاید آج وہ بھی نہ جاتا۔ تائی امی نے میری طرف دیکھا، مگر اس لمحے ان کے پاس مجھے تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں تایا ابو کے پاس گئی۔ وہ اب بھی دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے امید ہو کہ ان کا بیٹا ابھی پلٹ آئے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے پوچھا، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے میرے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، اگر کسی سے معافی مانگنی چاہیے تو وہ میں ہوں۔ میری یہ ضد نے تم دونوں کی زندگیاں الجھا دی۔ وقت گزرتا گیا۔ ادھر کینیڈا پہنچ کر اذہان نے خود کو کام میں ڈبو دیا، مگر تنہائی انسان کے اندر چھپے خلا کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے، مگر گھر سے کسی کا فون نہ آیا۔ وہ ہر روز دل ہی دل میں یہی انتظار کرتا کہ شاید کوئی اسے منانے کی کوشش کرے، مگر خاموشی ہی اس کا جواب بنتی رہی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات مایا سے ہوئی۔ وہ ایک زندہ دل، پر اعتماد اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ شروع میں اذہان نے اسے صرف ایک ساتھی سمجھا، مگر آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت بڑھتی گئی۔ مایا اسے ہنسانا جانتی تھی، اس کے دکھ سن لیتی تھی، اور یہی خطبت رفتہ رفتہ محبت میں بدل گئی۔ ایک دن اذہان نے اپنی پوری زندگی کی حقیقت مایا کے سامنے رکھ دی، حتیٰ کہ اپنے نکاح کا بھی ذکر کیا۔ مایا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر تم اس رشتے میں خوش نہیں ہو تو واپس جا کر اسے باعزت طریقے سے ختم کرو۔ کسی کی زندگی ادھوری رکھ کر نئی زندگی شروع نہیں کی جا سکتی۔ اذہان نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان جا کر سب ختم کر دے گا، مگر جب برسوں بعد اس نے ہوری کو دیکھا تو وہ پہلے جیسے خاموش، سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا وقار آ چکا تھا۔ پھر جب اس نے اپنے والد کی زبان سے سنا کہ اگر یہ رشتہ ختم ہوا تو ہوری کے لیے ایک بہتر انسان تلاش کر لیا جائے گا، تو اس کے اندر ایک ایسی بے چینی جاگ اٹھی جس کی وہ خود بھی وجہ نہ سمجھ سکا۔ اسی الجھن کے عالم میں اس نے جلد بازی میں رخصتی کا فیصلہ کر لیا، مگر اس رات کمرے میں داخل ہونے سے پہلے مایا کا فون آ گیا۔ دوسری طرف خاموشی کے بعد صرف ایک سوال پوچھا، اذہان، اگر آخرکار تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی تو پھر میری زندگی میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کی خاموشیاں صرف اس کی اپنی نہیں، دوسروں کی زندگیوں کو بھی زخمی کر چکی ہیں۔ میں پوری رات جاگتا رہا، ہر چند لمحوں بعد دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا اور کبھی بے اختیار اس کے کمرے تک چلا جاتا۔
مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ شروع میں نے خود کو یہی تسلی دی کہ شاید وہ ناراض ہو کر گھر کی کسی دوسرے حصے میں چلی گئی ہو، مگر جب صبح ہو گئی اور پھر بھی اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو میرے دل میں یہ انجانے سے گھبراہٹ نے جگہ بنا لی۔ میں سیدھا امی کے پاس پہنچا اور بے چینی سے پوچھا، امی حوری کہاں ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ ان کی خاموشی نے میری بے قراری اور بڑھا دی۔ میں نے پھر بلند آواز میں سوال کیا تو انہوں نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، آج تمہیں اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ یہی تو چاہتے تھے کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے۔ ایک بار یہ بھی پوچھ لیتے کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی مگر اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ اس نے پہلے اپنے والدین کو کھویا، پھر شوہر کی شکل میں جس سہارے کی امید کی تھی وہ بھی اسے کبھی نہ ملا۔ ان کی ہر بات میرے دل میں تیر کی طرح اتر رہی تھی مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، میں نے ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ جیسے زمین میں سما گئی ہو۔ آخر کار میں ابو کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہا، خدا کے لیے مجھے بتا دیں حوری کہاں ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں جواب دیا، اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب اس کی قدر کرنے کا وقت تھا تب تم نے اسے صرف تکلیف دی۔ وکیل طلاق کے کاغذات تیار کرا رہا ہے، اب میں اپنی بیٹی کو دوبارہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے فوراً کہا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، مجھے اپنی بیوی واپس چاہیے۔ مگر ابو اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور اس سے ملنے جاتے ہوں گے، اس لیے میں نے خاموشی سے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ چند دن بعد اتفاق سے میں نے امی اور ابو کی باتیں سن لی۔ امی کہہ رہی تھی کہ اسے میرا بہت سا پیار دینا، دل تو روز اس سے ملنے کو چاہتا ہے۔ ابو نے جواب دیا، فکر نہ کرو، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی میں نے ان کا پیچھا کیا۔ کافی دیر بعد ان کی گاڑی ایک اجنبی سے گھر کے سامنے رکی۔ میں فاصلے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور باہر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر میرے قدم وہی جم گئے۔ وہ مایا تھی۔ وہ مسکرا کر ابو سے کہہ رہی تھی، انکل پوری اب پہلے سے کافی بہتر ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ابو نے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ دیتے ہوئے کہا، یہ اس کی پسند کا کھانا ہے اور کچھ ضروری سامان بھی۔ میرے لیے یہ منظر کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ میں فوراً ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے مایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں اور حوری بھی یہاں؟ مایا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ میں نے اسے روک دیا۔ نہیں، پہلے مجھے سچ جاننا ہے، آخر مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ ابو نے گہری سانس لی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے مایا نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، اذہان، اگر آج تم واقعی پورا سچ سننے کے لیے تیار ہو تو شاید اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ میں اسے دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ تایا ابو کے چہرے کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ میرے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید یہاں آنا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تایا ابو نے نرمی سے کہا، اذہان، جذبات میں فیصلہ مت کرو، اندر چل کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ میں بیزاری سے ہنس پڑا۔ بات کرنے کے لیے اب بچا ہی کیا ہے؟ مایا نے ہمت کر کے میری طرف قدم بڑھایا اور کچھ کہنا چاہا مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ براہ کرم کوئی نئی کہانی مت سنانا۔ مایا نے گہری سانس لی، نظریں جھکا لی اور آہستہ سے بولی، جو کچھ تم سوچ رہے ہو حقیقت ویسی نہیں ہے۔ اگر آج بھی تم پوری بات سنے بغیر چلے گئے تو شاید سچ کبھی تم تک نہ پہنچ سکے۔ تایا ابو نے خاموشی سے میرا بازو پکڑا اور ہم تینوں اندر آ گئے۔ کمرے میں عجیب سے خاموشی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سردی لہجے میں بولا، چلو اب بتاؤ کون سی حقیقت مجھ سے چھپائی گئی تھی؟ مایا نے چند لمحے خاموش رہ کر خود کو سنبھالا، پھر دھیرے سے بولی، یہ سب اس دن شروع ہوا جب حوری نے اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میں اس کی بچپن کی سب سے قریبی دوست ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا درد سمجھتے تھے کیونکہ میں بھی برسوں پہلے اپنے ماں باپ سے محروم ہو چکی تھی۔ تمہارے نکاح والے دن اس نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ اس قدر رو رہی تھی کہ اس کی آواز تک کانپ رہی تھی۔ میں اسے حوصلہ دیتی رہی مگر اس کے دل کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس کا دوبارہ فون آیا۔ اس روز مجھے لگا جیسے وہ خود کو نقصان پہنچا دے گی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے تایا ابو کا بیٹا گھر چھوڑ گیا، میں سب کی مجرم ہوں۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش تماشائی نہیں رہوں گی۔ میں نے تایا ابو سے رابطہ کیا اور ہم دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم ایک بار وہ درد محسوس کرو جو تم نے میری دوست کو برسوں تک دیا تھا۔
माया ने मेरी तरफ देखा। इसके आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। मैं जानती थी कि तुम कनाडा में कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो और किन लोगों के साथ उठते बैठते हो। तुम्हारी एक पुराने दोस्त ने अनजाने में ये मालूमात दे दी थी। मैं जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी में आई। मैंने तुम्हारी पसंद नापसंद आदतें सब कुछ पहले से जान लिया था, मगर मैंने खुद को हमेशा तुम्हारी पसंद के बराकस रखा ताकि तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदलने लगो। मैं चाहती थी कि तुम किसी के लिए वैसे ही बदलने पर मजबूर हो जाओ जैसे हूरी बरसों तुम्हारे लिए खुद को बदलती रही। मेरा मकसद तुमसे मोहब्बत करना नहीं था, बल्कि तुम्हें एहसास दिलाना था कि किसी के जज्बात से खेलने की कीमत कितनी भारी होती है। मगर वक्त के साथ ये गलती मुझसे भी हो गई। मैं तुम्हारे बदलते हुए रवैये को देखती रही, मगर मेरी दोस्ती का फर्ज मेरी हर दूसरी सोच पर गालिब रहा। इसने आंसू साफ किए और बात जारी रखी। एक दिन मैंने होरी को बताया कि शायद तुम किसी और लड़की को पसंद करने लगे हो। जानते हो इसने क्या कहा? इसने रोते हुए मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए दुआ की। इसने कहा अगर वो वाकई खुश है तो अल्लाह इन्हें इनकी मोहब्बत अता कर दे। इसकी वो दुआ सुनकर मुझे पहली बार तुम पर शदीद गुस्सा आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की ने तुम्हें दिल से चाहा वो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर रही है और तुम इसके वजूद तक से बेजार थे। तब मैंने फैसला किया कि एक दिन तुम्हें भी यही बेबसी महसूस करनी होगी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे बगैर खुद को अधूरा महसूस करो। फिर एक दिन मैं तुम्हें इसी तरह छोड़ दूं जैसे तुमने होरी को छोड़ा था। मगर इससे पहले तुमने अचानक रुखसती का फैसला कर लिया। मुझे तब भी यकीन था कि तुम ये फैसला मोहब्बत में नहीं बल्कि जिद में कर रहे हो। तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारी बीवी ने 5 बरस सिर्फ तुम्हारे नाम पर गुजार दिए। इसने ना किसी और के बारे में सोचा, ना कभी तुम्हारे खिलाफ शिकायत की। इसकी सारी जिंदगी सिर्फ एक उम्मीद के सहारे गुजरती रही कि शायद एक दिन तुम बदल जाओगे। माया की आवाज भर आ गई और फिर वो रात आ गई। तुमने इसके दिल को आखिरी बार तोड़ा, इसे शदीद जहनी सदमा पहुंचाया और इसकी हालत देखे बगैर कमरे से निकल गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो यतीम थी, बेसहारा थी और बड़ों के फैसलों के आगे खामोश हो गई। अगर तुम बेबस थे तो वो भी मजबूर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तुमने अपनी तकलीफ को इसकी सजा बना दिया। इतना कहकर माया खामोश हो गई। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे साथ धोखा जरूर किया, मगर ये सब अपने दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए किया था। अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो इसकी माफी भी मांगती हूँ। मैं सख्ते में बैठा इसे देखता रह गया। मेरी सोच, मेरा गुरूर, मेरी नफरत सब जैसे एक लम्हे में बिखर गए थे। माया आहिस्ता से अपनी जगह से उठी, मगर जैसे ही इसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, इसके कदम वही रुक गए। दरवाजे पर होरी खड़ी थी। इसकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। मालूम नहीं वो कब से वहां खड़ी एक एक लफ्ज सुन रही थी। माया के होंठ लरस गए। होरी, मैं तुम्हें सब कुछ खुद बताने वाली थी, मगर होरी ने आहिस्ता से हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया और नम आंखों के साथ इसकी तरफ बढ़ने लगी। होरी खामोश कदमों से आगे बढ़ी और माया के सामने आकर रुक गई। कमरे में मौजूद हर शख्स यही समझ रहा था कि शायद वो माया से नाराज होगी, मगर इसने अगले ही लम्हे माया को अपने गले से लगा लिया। माया हैरत से साकित रह गई, जबकि इसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। होरी ने लरसती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो शायद कोई बहन भी ना कर पाती। अगर तुम ये सब ना करती तो शायद अजहान कभी अपनी गलतियों का सामना ना कर पाता। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा हर कदम मेरी खातिर था। माया बेख्तियार रोने लगी। लेकिन मैंने तुम दोनों की जिंदगियों में झूठ बोला, धोखा दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। होरी ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, कभी कभी किसी टूटे हुए घर को बचाने के लिए सच तक पहुंचने का रास्ता इंसान नहीं होता। तुम्हारा मकसद किसी का घर बसाना नहीं, उजाड़ना नहीं। अजहान खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार इसे एहसास हुआ कि जिन 2 औरतों को वो एक दूसरे की दुश्मन समझता रहा, वो दरअसल एक दूसरे के दर्द के मुहाफिज थे। इसके कदम खुद ब खुद होरी की तरफ बढ़े, मगर होरी ने इसकी तरफ देखने के बजाय नजरें झुका ली। अजहान की आवाज में पहली बार गुरूर नहीं बल्कि निदामत थी। होरी, मैं जानता हूँ मेरी एक माफी मांग लेने से तुम्हारे 5 साल वापस नहीं आएंगे। मैंने तुम्हें वो दुख दिए जिनकी तुम मुस्तहिक कभी नहीं थी। अगर आज तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ना चाहो
تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ اب فیصلہ صرف تمہارا ہوگا۔ عبداللہ صاحب خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اذہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ دوسرے کے درد کو سمجھنے کا نام بھی ہے۔ تم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، یہ بہت بڑی بات ہے، مگر ہر غلطی کا کفارہ صرف الفاظ سے ادا نہیں ہوتا۔ اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی بدل چکے ہو۔ حوری نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر ان میں برسوں بعد ایک عجیب سا سکون بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں دل سے نفرت لے کر نہیں جینا چاہتی، مگر اتنی جلدی سب کچھ بھول بھی نہیں سکتی۔ اگر واقعی آپ بدل گئے ہیں تو پھر مجھے وقت دیجیے۔ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے اور اعتماد دوبارہ بنانے میں اس سے بھی زیادہ۔ اذہان نے پہلی بار بغیر کسی بحث کے سر جھکا دیا۔ میں انتظار کروں گا جتنا بھی وقت لگے۔ اس بار میں اپنی خوشی کے لیے نہیں، تمہارے اعتماد کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ اس لمحے عبداللہ صاحب نے اطمینان کی سانس لی۔ انہیں محسوس ہوا کہ برسوں پہلے جو رشتہ زبردستی قائم کیا گیا تھا، شاید اب پہلی بار اپنی مرضی، احترام اور سچائی کی بنیاد پر دوبارہ جنم لینے والا ہے۔ مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ قسمت نے ابھی ان سب کے لیے ایک اور امتحان سنبھال کر رکھا ہے، کیونکہ اسی لمحے گھر کے باہر ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے اترنے والا شخص اذہان کے ماضی کی زندگی کا وہ راز تھا جسے سب ہمیشہ کے لیے ختم سمجھ بیٹھے تھے۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو سب کی نظریں بے اختیار باہر کی طرف اٹھ گئی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک باوقار عمر رسیدہ شخص کھڑا تھا، جس کے ساتھ ایک نوجوان بھی موجود تھا۔ عبداللہ صاحب نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا فوراً آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ ارشد صاحب، آپ اچانک؟ ارشد صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، معاف کیجیے گا، بغیر اطلاع کے آنا پڑا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اذہان اور حوری خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ارشد صاحب کی نظر حوری پر پڑی تو انہوں نے بڑے احترام سے کہا، بیٹی، امید ہے اب طبیعت پہلے سے بہتر ہوگی۔ اذہان یہ سن کر چونک گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ حوری کو پہلے سے جانتے ہیں، مگر وہ خود اس حقیقت سے بے خبر تھا۔ ارشد صاحب نے اپنے ساتھ کھڑے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا حمزہ ہے۔ چند ماہ پہلے حوری ہماری کمپنی میں ملازمت کے لیے آئی تھی۔ شروع میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی آزمائشیں چل رہی ہیں، مگر جتنا ہم نے اسے جانا اتنا ہی اس کی دیانت، محنت اور کردار کا احترام بڑھتا گیا۔ میں نے عبداللہ صاحب سے بھی کہا تھا کہ اگر حوری اپنی زندگی کا نیا فیصلہ کرنا چاہے تو میرے بیٹے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ رشتہ صرف خوبصورتی سے نہیں بلکہ کردار سے بنتا ہے۔ لیکن آج یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید کہانی کا رخ بدل چکا ہے، اس لیے بہتر سمجھا کہ ہر فیصلہ اسی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ الفاظ سن کر اذہان کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہتا تو واقعی ایک دن حوری کسی ایسے انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی جو اس کی عزت کرنا جانتا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ اپنے کھونے کا حقیقی احساس ہوا، مگر اس نے اس بار خاموش رہنے کے بجائے آگے بڑھ کر حمزہ کے سامنے ہاتھ بڑھایا اور کہا، آپ یقیناً مجھ سے بہتر انسان ہیں۔ اگر میں وقت پر اپنی غلطی نہ سمجھتا تو شاید آج ہمیشہ کے لیے سب کچھ کھو دیتا۔ حمزہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، انسان کی اصل پہچان اس کی غلطی نہیں بلکہ غلطی کے بعد اس کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی بدل گئے ہیں تو پھر حوری کو کبھی یہ احساس مت ہونے دیجیے گا کہ اس کی قربانی رائیگاں گئی۔ حوری خاموش کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں بے بسی نہیں بلکہ امید کی ہلکی سی چمک تھی۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے اس کے صبر کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ہر آزمائش کے بعد اس کے لیے ایک بہتر راستہ لکھ رکھا تھا۔ چند دن گزر گئے۔ اذہان نے پہلی بار اپنی ضد، غصے اور انا کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ روزانہ خاموشی سے عبداللہ صاحب کے دفتر جانے لگا، ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا، گھر آ کر سکینہ بیگم کا حال پوچھتا اور پھر بنا کسی شکایت کے واپس چلا جاتا۔ اس نے نہ کبھی حوری پر اپنے مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس سے دوبارہ ساتھ چلنے کی ضد کی۔ اس کی ایک ہی کوشش تھی کہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ دوسری طرف حوری بھی دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں برسوں کی تکلیف ابھی باقی تھی، مگر اذہان کے رویے میں آنے والی عاجزی اور خلوص اس کے دل کی سختی آہستہ آہستہ پگھلانے لگا تھا۔ عبداللہ صاحب اور سکینہ بیگم بھی خاموشی سے یہ تبدیلی دیکھ رہے تھے۔
انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ ان کا بیٹا اب واقعی بالغ سوچ رکھنے والا انسان بن گیا ہے۔ ایک شام عبداللہ صاحب نے سب کو ڈرائننگ روم میں جمع کیا۔ ماحول غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، آج میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اس گھر میں سب سے بڑی غلطی صرف اذہان نے نہیں کی تھی، سب سے بڑی غلطی میری تھی۔ میں نے ایک باپ ہونے کے باوجود اپنے فیصلے بچوں پر مسلط کیے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں ان کی خوشی بہتر جانتا ہوں، مگر میں بھول گیا تھا کہ زبردستی سے صرف رشتے بنتے ہیں مگر محبت نہیں۔ اگر میں اس وقت تم دونوں کو اپنی مرضی کا حق دیتا تو شاید تمہاری زندگی کے 5 قیمتی سال ضائع نہ ہوتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پوری فوراً آگے بڑھی، ان کے ہاتھ تھام لیے۔ تایا ابو، آپ خود کو قصوروار نہ سمجھے، آپ نے ہمیشہ میرا باپ بن کر میرا ساتھ دیا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ یہ سن کر اذہان بھی اپنے والد کے سامنے آ گیا۔ اس نے پہلی بار جھک کر ان کے ہاتھ چومے اور بھاری آواز میں بولا، ابو مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ اپنی تکلیف دیکھی مگر کبھی آپ کی مجبوری نہیں سمجھی۔ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ظلم کیا، آپ سے بدتمیزی کی اور اپنی ماں کا دل دکھایا۔ اگر آج بھی آپ مجھے معاف نہ کرے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سکینہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ کئی برسوں بعد اس گھر میں پہلی بار نفرت کے بجائے معافی کے آنسو بہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اذہان خاموشی سے حوری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور حوری کے سامنے رکھ دیا۔ یہ طلاق کے کاغذات نہیں ہیں، یہ وہ تمام جائیداد اور کاروبار کے کاغذات ہیں جو میرے نام تھے۔ آج سے ان میں تم بھی برابر کی شریک ہو۔ میں یہ سب تمہیں خریدنے کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ اس لیے کہ تمہیں کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ تم اس گھر میں کسی کی محتاج ہو۔ اور ایک بات، اگر تم آج بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ اس بار فیصلہ صرف تمہارا ہوگا۔ پوری نے لفافہ کھولا بھی نہیں۔ اس نے آہستہ سے وہ کاغذات واپس اذہان کے ہاتھ میں رکھ دیے اور نرم لہجے میں بولی، رشتے کاغذ سے نہیں اعتماد سے چلتے ہیں۔ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، صرف یہ یقین چاہیے کہ آئندہ کبھی میری عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچیں گی۔ اذہان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سب کے سامنے وعدہ کیا، آج کے بعد میری آواز کبھی تمہیں رلائے گی نہیں، صرف ہنسائے گی۔ چند ماہ بعد اسی گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کی رونق لوٹ آئے، مگر اس بار کسی پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا گیا۔ اذہان اور حوری کا دوبارہ سادگی سے نکاح کی تجدید کرائی گئی۔ نکاح سے پہلے قاضی صاحب نے دونوں سے الگ الگ رضامندی پوچھی اور دونوں نے اپنی مرضی سے قبول ہے کہا۔ عبداللہ صاحب کی آنکھوں میں سکون تھا۔ سکینہ بیگم خوشی سے رو رہی تھی، جبکہ مایا سب سے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حوری اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، آج اگر میرا گھر آباد ہوا ہے تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ مایا نے مسکرا کر جواب دیا، میرا کام صرف آئینہ دکھانا تھا، گھر تم دونوں نے خود بسایا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اذہان نے حوری کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا عزیز سمجھا اور حوری نے بھی ماضی کی تلخ یادوں کو معاف تو کیا مگر کبھی بھلایا نہیں، تاکہ آئندہ ان دونوں میں سے کوئی بھی رشتے کی قدر کرنا نہ بھولے۔ عبداللہ صاحب نے اپنے تمام بچوں سے ایک وعدہ لیا کہ اس گھر میں آئندہ کسی کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہی اس خاندان کی نئی روایت بنی۔ 2 سال بعد صبح کی نرم دھوپ پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سکینہ بیگم اپنی جھولی میں ایک ننھی سی بچی کو لیے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ عبداللہ صاحب سامنے کرسی پر بیٹھے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کبھی یہی گھر خاموشیوں، غلط فہمیوں اور آنسوؤں سے بھرا رہتا تھا، مگر آج ہر طرف ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اسی دوران حوری کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی اداسی نہیں بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اذہان بھی دفتر جانے کے لیے تیار ہو کر آیا، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کو چوما، پھر حوری کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اب اجازت ہے یا آج بھی کوئی نیا حکم ملنے والا ہے؟ حوری ہنس پڑی، جی نہیں، بس جلدی واپس آ جائے گا، کیونکہ آج آپ نے اپنی بیٹی کو پاک لے جانے کا وعدہ کیا ہے۔ اذہان نے فوراً ہاتھ جوڑ کر کہا، حکم کی تعمیل ضرور ہوگی بیگم صاحبہ۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو مایا اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی حوری خوشی سے آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ اذہان بھی مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بولا، اگر تم ہماری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کبھی اپنی غلطیوں کو سمجھ ہی نہ پاتا۔ تم نے دوستی کا حق بھی ادا کیا اور انسانیت کا بھی۔ مایا نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا،
میں نے صرف ایک آئینہ دکھایا تھا، اس میں خود کو پہچاننا تمہارے کام تھا۔ عبداللہ صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، اے اللہ، ہر گھر کو ایسی سمجھ، ایسی معافی اور ایسا سکون عطا فرما۔ اولاد کو والدین کی قدر نصیب کر، والدین کو اولاد کی خواہشات سمجھنے کی توفیق دے، اور کسی بیٹی کو کبھی اپنی خوشی قربان کرنے پر مجبور نہ کرنا۔ اذہان خاموشی سے حوری کے قریب آیا۔ اس نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، آج بھی میں ہر صبح ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے کبھی دوبارہ وہ انسان نہ بننے دے جس نے تمہیں رلایا تھا۔ حوری کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑنے کا حوصلہ دیا۔ اس لمحے عبداللہ صاحب نے اپنے پوتی کو گود میں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ آزمائشیں ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ انسان کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں۔ جو گھر کبھی انا، غلط فہمی اور خاموشی کی وجہ سے بکھرنے کے قریب تھا، آج وہی گھر محبت، احترام اور اعتماد کی بنیاد پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔